बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मौजूदा कौमी असम्बली की आइनी और कानूनी मुद्दत मुकम्मल होने से ठीक एक माह कबल इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट आइंदा आम इंतखाबात की राह हमवार हो गई और इस राह हमवार होने के नतीजे में दो बड़ी और अहम तरीन, बल्कि बैकग्राउंड में दो बड़ी और अहम तरीन इसके पीछे अपडेट्स हैं। एक तो ये कि ऑपरेशन रजीम चेंज, जिसका आगाज इमरान खान के खिलाफ गुज़श्ता साल अप्रैल 2022 में शुरू किया गया था, तकरीबन 17-18 माह का सफर मुकम्मल करते हुए आज 13 जुलाई को, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वोट रजिस्टर करने की भी आखिरी तारीख थी, उस दिन ऑपरेशन रजीम चेंज मुकम्मल हो गया। और इसी दौरान कैसे मुकम्मल हुआ इसकी तफसीलात बताएंगे और आपको बताएंगे। इसी दौरान दो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई। एक, जनाब ज़राए का दावा कि एक बार फिर बैकग्राउंड राब्ते हुए हैं इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, पीडीएम ने अचानक हुकूमत है वफाक की, वो छोड़ने का ऐलान क्यों कर दिया। और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दो मामलात के अंदर एक सरप्राइज डेवलपमेंट, जिसे गोया आखिरी बाल पर छक्का करार दिया जा सकता है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये सारा मामला शुरू करेंगे जनाब जीबी के अंदर हुकूमत की तब्दीली के बाद, जिसको लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होगी, लेकिन असल में ये नाकामी है इस्टेब्लिशमेंट की, माफिया और हैंडलर्स की, इमरान खान को माइनस करने के हवाले से इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। खबर को चूँ है जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रुकन हैं जीबी असम्बली के हाजी वो गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो गए। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी आया। हाजी गुलबर खान का ताल्लुक पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक से है। पीटीआई हम ख्याल ग्रुप ने माफ़ कीजिएगा, रात गए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबात के बायकाट का ऐलान किया था, जिसके बाद हाजी गुलबर खान तनहा उम्मीदवार रह गए थे और हम ख्याल ग्रुप ने कहा था कि असम्बली में अक्सरियत को ज़बरदस्ती अकलियत में तब्दील कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। 33 रुकनी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद जो थी वो थी जनाब 24, लेकिन अपोजिशन के अंदर सिर्फ 9 रुकन होने के बावजूद वहाँ पर इस किस्म की एक मखलूत हुकूमत वो सामने लाई गई। और पीटीआई ने भी बताया कि साथी अरकान असम्बली को करोड़ों रुपए की स्कीमों की लालच दी गई, गिरफ्तारियों मुकदमात की धमकियाँ दी गई। फॉरवर्ड ब्लॉक की हमायत के साथ साथ नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल थी गुलबर खान को, और बाकी लोगों ने बाइकाट कर दिया। 13-14 के करीब 20 ने शिरकत की, 19 ने इन्हें वोट दिया। और हाजी गुलबर खान का ताल्लुक ज़िला द्यामिर से 2009 में जेयूआई फेक टिकट पर मुंतखब हुए थे और फिर पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत में हाजी गुलबर खान वज़ीर सेहत रहे। 2015 में नून लीग से शिकस्त खाई। 2020 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए, वज़ीर सेहत रहे और हल्का 18 द्यामिर से इनका ताल्लुक। और अब उस सफ़र का आगाज़ जो कि वफाक से हुआ था, ये बैकग्राउंड बताना आपको ज़रूरी है ताकि आगे चलकर इन डाट्स को कनेक्ट करने के अंदर आसानी हो। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने रखेंगे, क्यों कर उनकी बड़ी कामयाबी है ये भी आपको बताएंगे। जनाब अप्रैल 2022 के अंदर वफाक से ऑपरेशन रजीम चेंज का आगाज़ किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, पाकिस्तानी अवाम के हर दिल अजीज़ रहनुमा इमरान खान की हुकूमत अप्रैल 2022 में गिराई गई, जिसके पीछे बाकायदा तौर पर एक बैनुल-अक़वामी साजिश थी। मुल्की मोहरे भी अंदर उसके शामिल थे। अब तमाम तर तफसीलात खुलकर सामने आ चुकी हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से इमरान खान मुख्तलिफ सबूत भी सामने रख चुके हैं और किसी भी फोरम पर वो सबूत मजीद भी रखने के लिए तैयार हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए तो वहाँ पर भी वो सबूत रखेंगे कैसे उनकी आइनी और कानूनी हुकूमत के खिलाफ गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से साजिश हुई, जिसको नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैक किया, जिन्हें इस माफिया को हैंडलर्स और सहूलतकारों की हमायत भी हासिल थी। उसके बाद ये मामला पंजाब के अंदर किया गया। आगे चलकर ये मामला केपी के अंदर भी किया जाना था। पंजाब में रिवर्स हुआ। इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोबारा हुकूमत आई, लेकिन फिर उसको भी चलने नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद फिर इमरान खान ने एक फ़ैसला लिया, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ वक्त से पहले आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने तोड़ दी। और उसके बाद फिर आपने देखा, चश्मे फलक ने वो नज़ारा देखा कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये भी होता है कि आइन और कानून को रौंद दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि माफिया की को बैक हासिल होती है इस्टेब्लिशमेंट की, सहूलतकारों की, हैंडलर्स की, इसलिए इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो पाते। और फिर जनाब कश्मीर के अंदर ये मामला पहुंचता है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइनी और कानूनी हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से ख़त्म किया जाता है और फिर आखिर में ये मामला जीबी तक जा पहुँचता है।
اور جی بی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئینی اور قانونی حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ختم کر لی جاتی ہے، اور یہ تھی وہ لیول پلینگ فیلڈ جس کی مریم نواز کی جانب سے خواہش کا اظہار کیا گیا۔ ان کے جو سابق ان کی محبوب اسٹیبلشمنٹ جس کے نواز شریف اور مریم نواز بڑے ہی پسندیدہ رہے ہیں، جس لندن پلان کا عمران خان بھی ذکر کرتے رہے، یہی وہ لیول پلینگ فیلڈ تھا، اور خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ جب پاکستان کے اندر آئندہ عام انتخابات ہوں تو کسی صوبے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہ ہو۔ جی ہاں بالکل، ذرائع نے اس بات کو کنفرم کیا ہے، میں رپیٹ کر رہا ہوں، اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا اس مافیا کی جانب سے کہ جب پاکستان میں 2023 کے عام انتخابات ڈیو ہوں تو اس کے بعد جناب پنجاب KP کے مرکز اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کشمیر اور گلگت بلتستان، کیونکہ کشمیر اور GB کے الیکشن علیحدہ ہوتے ہیں، اس عمل کا پاکستان کے اندر ہونے والے عمل کا حصہ نہیں، الیکشن کمیشن بھی علیحدہ ہے، اور جب یہ الیکشن ہوا کرتے ہیں تو وہاں آلریڈی حکومتیں موجود ہوا کرتی ہیں، کسی بھی پارٹی کی ہو سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ان کی طرف سے رکھی گئی کہ تحریک انصاف کی حکومت پاکستان کی 7 اکائیوں میں نہ ہو، کیونکہ 5 اکائیوں کے اندر تو موجود تھی، بلوچستان کے اندر مخلوق حکومت تھی، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی تھی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اب یہ آپریشن رجیم چینج مکمل کیے جانے کے بعد جو ہے وہ اب حکومت جائے گی الیکشن کی طرف، اور اس کے باوجود ان تمام تر چیزوں کا جو گزشتہ 14-15 ماہ کے اندر کی گئیں، شہباز شریف نے آج قوم سے خطاب کے اندر اپنی ناکامی کو ایک طرح سے تسلیم کیا، بھاگنے کا انہوں نے اعلان کیا کیونکہ آپریشن رجیم چینج ہو گیا مکمل، اب وہ جا سکتے ہیں الیکشن کے اندر۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کیا کہا اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر جناب آپ کو ہم بتاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے بیک گراؤنڈ رابطے کے حوالے سے خبروں کی تفصیلات۔ تو جناب شہباز شریف نے قوم سے خطاب کیا، امپورٹڈ حکومت کے جعلی وزیر اعظم، انہوں نے کہا اگلے ماہ معاملات نگران حکومت کے سپرد کر دیں گے، اور انہوں نے کہا جناب ہم نے بارودی سنگیں صاف کی ہیں۔ جی بالکل آپ کے راستے میں تھی جو، کیونکہ پاکستان کی تو ترقی چل رہی تھی 6% کی گروتھ کے ساتھ، جس کو اب 0% پر لے آئے، اور لیکن جھوٹ بولتے ہیں یہ، اور اب یہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے سیاست نہیں ریاست بچائی، اور جب یہ نعرہ طاہر القادری لگایا کرتے تھے تو وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی انہیں اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ قرار دیا کرتے تھے، آج یہ تھوکا چاٹ رہے ہیں وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی، کیونکہ آج یہی نعرہ جو طاہر القادری صاحب لگایا کرتے تھے پوری PDM لگا رہی ہے کہ نہیں جناب سیاست نہیں ریاست بچائی جائے، تو انہوں نے دعویٰ کیا ہم نے سیاست نہیں اپنی ریاست بچائی۔ اب یہ اس قسم کے دعوے کریں گے کیونکہ عوام کے سامنے بالکل ننگے ہو چکے ہیں، سیاست ان کی گزشتہ 16-17 ماہ کے مہینے کے اندر ان کی مکمل طور پر فارغ ہو چکی، تباہ ہو چکی، پتہ پوری عوام کو چل گیا کہ یہ آئے تو خود کو NRO دینے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کی مافیا کی ہینڈلرز کی انہیں حمایت حاصل تھی، کیونکہ اس وقت ڈرایا جا رہا تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انہیں کہ اگر یہ عمران خان کی حکومت کو انہوں نے نہ گرایا تو پھر آئندہ 5 سال میں بھی جو ہے وہ PDM کا کوئی چانس نہیں، اور اب یہ الیکشن پنجاب اور KP کے اندر اس لیے نہیں کروائے گئے، اور کہ اس کے نتیجے میں اگر مرکز کے اندر بھی پھر الیکشن ہو یا عمران خان کامیاب ہوئے تو پھر اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈرا رہے ہیں کہ آپ کی جو تقرریاں ہیں وہ ریورس ہو سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کو اکٹھا کیا ہوا ہے ان کی باہمی مجبوریوں نے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، مافیا ہیں یا سہولت کار ہیں، ڈرتے ہیں عمران خان سے، انہیں اندازہ ہے اس بات کا کہ عوام کے ہر دل عزیز مقبول ترین رہنما ہیں، گزشتہ 75 برسوں کے تمام تر سرویز ملکی بین الاقوامی یہ بات بتا رہے ہیں کہ عمران خان کامیاب ہوں گے، تو اس لیے اب یہ اس قسم کا ماحول بنا رہے ہیں۔ اچھا، شہباز شریف صاحب نے فرمایا جناب کہ ہم نے جو ہے وہ ملبہ صاف کیا، ہم نے ہمت نہیں آ رہی، ہم کشکول توڑ دیں، قرضہ لینا چھوڑ دیں۔ اچھا، باتیں کیا کر رہے ہیں، اور ادھر سے قرضے پر قرضہ لے رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں حلوہ یا کھیر نہیں یہ پروگرام۔ تو جناب اس نہج تک کون لے کے آیا پاکستان کو؟ عمران خان کے تو درمیان میں 3.5-4 سال ہے فقط، پچھلے 50 سالوں کے اندر آپ کی حکومت رہی یا پیپلز پارٹی کی حکومت رہی یا فوجی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت رہی۔ عمران خان کے دور میں تو یہ ہوا کہ پاکستان کی نہ صرف گروتھ کے اندر اضافہ ہوا، پاکستان کی اکانومی مضبوط ہوئی، انڈسٹریل گروتھ ہوئی، پاکستان کی اکانومی ایڈ سے نکل کر ٹریڈ کی طرف جا رہی تھی، اربوں ڈالر پاکستان کے اندر موجود تھے، جو آپ نے زر مبادلہ کے ذخائر بھی آپ کے کم ہوئے، اور آپ پاکستان کو بالکل آپ سری لنکا کے قریب جو ہے وہ لے گئے۔ مقصد آپ کا کیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے راستے میں جو بچھائی ہوئی جو آپ کو نظر آ رہا تھا کہ عمران خان نے قوم کو آگہی دے دی سوشل میڈیا کے ذریعے، اب اگلی مرتبہ بھی آپ نہیں آ سکتے، لیکن غلطی ہوئی ان سے، اگلی مرتبہ تو خیر اب بھی یہ نہیں آ سکتے تمام تر کوششیں کر لینے کے باوجود۔ اچھا، اب یہ وزیر اعظم نے ایک ایسے ماحول کے اندر اعلان کیا جب اسلام آباد کے اندر باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک بار پھر بیک گراؤنڈ رابطوں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اور کیونکہ اب آپریشن رجیم چینج مکمل ہو گیا، خواہش تھی کہ عمران خان کو جو ہے وہ 0 کے اوپر لایا جائے، دیوار کے ساتھ لگایا جائے،
یعنی تمام جگہ کے اوپر عمران خان کی حکومتیں ختم کر دی جائیں، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کہا جائے کہ اب ہم آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ عمران خان سے اپنی شرائط منوائی جا سکیں۔ عمران خان روزانہ کی بنیاد پر اگر نہیں تو ہر دوسرے تیسرے دن پاکستانی قوم کو ان تمام تر منصوبوں سے آگاہ کرتے رہے۔ اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کے بھی گوش گزار کرتے رہے چیزیں، آپ دیکھتے رہے کہ گزشتہ سال اپریل سے لے کے آج جولائی آ گیا، ان 17 ماہ کے اندر عمران خان نے کتنی مرتبہ قوم سے خطاب کیا، کتنی مرتبہ تمام تر منصوبہ ہینڈلرز کا، مافیا کا، سہولت کاروں کا کھول کر پاکستانی عوام کے سامنے رکھا۔ عوام عمران خان کے ساتھ انٹیکٹ رہی، ووٹ بینک عمران خان کا پہلے کی نسبت بڑھ گیا۔ اور میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور حکومت کے اندر یعنی گزشتہ 17 ماہ کے اندر جتنے ضمنی انتخابات ہوئے، 80% سے زائد ضمنی انتخابات پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ جیتے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 80% سے زائد جو ہے وہ ان الیکشنز کے اوپر کامیابیاں حاصل کیں، برے طریقے سے پچھاڑا اپنے مخالفین کو۔ وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی ایک بات کرتے رہے، ایک نئی یہاں سے وہ ایک تھیوری لے کر آئے کہ جناب نہیں، ضمنی انتخابات کے اندر تو باجوہ صاحب کی وجہ سے عمران خان کو کامیابی ملی، تو ان کو یہ سبق یاد دلانا ہے، ان کو یاد دہانی یہ کرانی ہے کہ آخری پاکستان کے اندر عوامی مقبولیت کا جو ٹیسٹ تھا وہ ہوا تھا جناب 26 فروری 2023 کو۔ جی ہاں بالکل، راجن پور کے اندر الیکشن تھے، اور وہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف نے تنہا وہ لڑے، عام امیدوار، دوسری جانب جناب جاگیردار، پوری پی ڈی ایم کی حمایت حاصل، مافیا ساتھ، ہینڈلر ساتھ، سہولت کار ساتھ، انتظامیہ ساتھ، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے 35 سے 40 ہزار کی لیڈ کے ساتھ پی ڈی ایم کو راجن پور کے الیکشن کے اندر عبرتناک شکست دی۔ اور سبق ہم آپ کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نہیں تھے، اس وقت موجودہ آرمی چیف آ چکے تھے نومبر کے مہینے میں، اور فروری میں جب الیکشن ہوئے تو جناب عاصم منیر صاحب کو آئے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے، اور عاصم منیر صاحب کی موجودگی کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر مخالفت کے باوجود، بلکہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت تھی بلکہ ان کی حمایت تھی پی ڈی ایم کے ساتھ، اس کے باوجود عوام نے ووٹ کی طاقت سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان کی جو مقبولیت تھی وہ کھل کر سامنے آئی، جس کے بعد پھر اس آپریشن کے اندر مزید تیزی لائی گئی۔ شاید پھر الیکشن ہو بھی جاتے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، اگر فروری کے ان الیکشن کا نتائج کچھ اور سامنے آتے، عمران خان نہ جیتے، اگر پی ڈی ایم جیت جاتی تو پھر شاید یہ لوگ الیکشن کی طرف چلے جاتے۔ لیکن اس وقت جب نتائج سامنے آئے اور محسوس انہیں یہ ہوا کہ تمام تر زور لگانے کے، بلکہ ان دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس میں اویس لغاری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بلے کا نشان دیکھیں گے، امیدوار نہیں دیکھیں گے، بلے کے نشان پر وہ ہم مور لگائیں گے، اور اپنی وہ زبان سرائکی کے اندر بات کر لیتے تھے کہ جب کوئی فوتگی ہوگی تو پھر وہاں پر بلہ جائے گا یا بندہ جائے گا۔ تو لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اب یہ سیاست اس سے ہٹ گئی ہے، فوتگیاں، شادیاں، جنازے، اب عمران خان بات کرتے ہیں عوام کے حقوق کی، اور چاہے کوئی بھی امیدوار ہو، عمران خان جس امیدوار کی طرف اشارہ کریں گے پاکستانی عوام اسے ووٹ دے گی، اور یہ جناب ثابت کیا راجن پور کے ضمنی انتخابات نے۔ اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ پوری ایک تاریخ ہے، اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کو بتاتے رہے کہ کس طرح سے پھر پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے کی کوششیں، 180 سے زائد مقدمات جن میں کرپشن کے جھوٹے مقدمات، قتل کے جھوٹے مقدمات، غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے جھوٹے مقدمات، اور اب مذہب کا بھی استعمال، کبھی قادیانی، کبھی اسرائیلی ایجنٹ، پتہ نہیں کیا کچھ، مولویوں کا استعمال، اور یعنی وہ تمام تر حربے عمران خان کے ساتھ استعمال کر لیے، ان کے خلاف جو ماضی میں شاید سارے سیاستدانوں کے خلاف علیحدہ استعمال کیے جاتے رہے، ایک اس کا کمبینیشن بنا کر تمام تر جتنے بھی حربے تھے وہ عمران خان کے اس خلاف استعمال کر لیے اسٹیبلشمنٹ نے، مافیا نے، ہینڈلرز نے۔ لیکن اس کے باوجود عوامی مقبولیت کا سورج عمران خان کا غروب نہیں ہوا، بلکہ آئے روز جب طلوع ہو رہا ہے تو اس کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اسی ماحول کے اندر، یہ وہ ماحول تھا کہ جس ماحول کے اندر پھر اس قسم کی خبریں آئیں کہ جناب اب پارلیمنٹ کے ذریعے تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور رد عمل دیا، تو آج خبر آئی کہ انتخابی اصلاحات میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا ہے۔ اب پارلیمنٹ کا ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے جو کہ 13 اگست تک جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور مقصد ان کا یہ ہوگا کچھ ایسی مطلب کی انتخابی اصلاحات آخری اجلاس کے اندر پاس کی جائیں جس کے نتیجے میں عمران خان کو ہرایا جا سکے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جاتے جاتے کچھ اہم ترین کیسز کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ 2 اہم ترین کیسز سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں آئندہ چند دنوں کے اندر۔ 18 جولائی کو فوجی عدالتوں میں سویلینز کے خلاف درخواستوں پر سماعت، عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا، فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے آئندہ ہفتے ہی 21 جولائی کی سماعت بھی مقرر۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں جو آئی تھیں، یہ جناب 8 رکنی بینچ تھا،
اور اس کی سربراہی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے. اس طرح سے وہ معاملہ جس میں سپریم کورٹ کے اوپر یہ چیک لگا رہے تھے، اور وہ معاملہ کہ جس کے ذریعے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پر یہ پابندی لگانا چاہتے ہیں، وہ دونوں معاملات اور ان معاملات سے متعلقہ جو درخواستیں ہیں سپریم کورٹ کے اندر 18 اور 21 یعنی آج 13 جولائی ہے، اگلے 8 دنوں کے اندر بڑا میدان سپریم کورٹ کے اندر 2 اہم ترین بینچ 6 رکنی اور 8 رکنی، اور سپریم کورٹ کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کم سے کم جاتے ہوئے ستمبر کے مہینے میں، کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جا رہے ہیں، تو ان دونوں کیسز کی سماعت کے حوالے سے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں یہ آئندہ آنے والے چند ہفتے. اور ایک حلقے کا سپریم کورٹ کے اندر یہ دعویٰ ہے کہ بڑا سرپرائز اس حوالے سے ملنے والا ہے پی ڈی ایم مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کو، اور آئین اور قانون کے مطابق عمران خان کی فتح اب دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.